अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक नावल काले घाट वाली की एपिसोड नंबर 5। सड़क के एक तरफ झोंपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। उस मुकाम पर जिसे कूड़ा घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, बहुत से लोग मजमा लगाए खड़े थे। क्या हुआ, क्या हो गया? किसी शख्स ने दूसरे से पूछा। एक बुढ़िया मर गई है, उसने जवाब दिया और इशारा किया, लेकिन इशारा उस तरफ किया था जिधर वो उम्र रसीदा औरत जो मेरी माँ के पास आती थी, रहती थी और जिसे मेरी माँ बड़ी इज्जत देती थी और उसे इज्जत से बड़ी माँ कहती थी। कब इंतकाल हुआ पता नहीं, अभी मालूम हुआ है, न जाने बेचारी कब से मरी पड़ी है। मैं आगे बढ़ा, नाक पर रुमाल रखा, कूड़े के ढेर से बचता हुआ झोंपड़ी में पहुंच गया। झोंपड़ी वालों में से किसी ने वहां मोमबत्ती जलाकर घड़े के पैंदे पर रख दी थी। मैंने बड़ी माँ को देखा जो अपने झलंगे पलंग पर चित पड़ी हुई थी। मुंह खुला हुआ था, आंखें बाहर निकल आई थीं। इतना भयानक मंजर था कि मैं पर्दा गिरा कर कई कदम पीछे हट गया। इसकी तदफीन वगैरह का क्या इंतज़ाम किया गया है? बाबा, रात का वक्त है, क्या हो सकता है, सुबह होगी तो चंदा जमा करने निकलेंगे, तो रात भर ये यूं ही अकेली झोंपड़ी में पड़ी रहेगी। नहीं भाई, किसी न किसी को इसके साथ कब्र में भी दफन होना पड़ेगा। मेरे इस सवाल पर वो लोग हंसने लगे। मैं उन्हें हंसता छोड़कर सड़क पर आ गया। आगे जाने को दिल नहीं चाह रहा था और मैं मैदान में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा। फिर यहाँ इलाके का चौकीदार मेरे पास आ गया और बोला, क्या कर रहे हो यहाँ? बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गया हूँ, मेरे घर में मेहमान भरे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये कहकर वो इत्मीनान की सांस लेता हुआ लकड़ी टिकाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। बहरहाल मैं घर में पहुँच गया। अम्मी ने मुझे कमरे की तरफ जाते देखा तो आवाज़ दी, अरे तुम इधर आओ, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। चलो पहले खाना वगैरह तो खा लो, मैंने आज की रात के लिए नौरीन को यहीं पर रोक लिया है। क्या? मैं चीख पड़ा और अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा घर है हमारा, ज़रा सी तकरीब भी करो तो सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। मैंने नौरीन की अम्मी से कहा तो वो बेचारी फ़ौरन तैयार भी हो गई थी और उन्होंने इसे छोड़ दिया। हाँ हाँ, क्या बात है, तुम अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? आपने उसे रोककर अच्छा नहीं किया अम्मी। तुम पागल हो गए हो क्या? नौरीन तो बहुत खुश है, कह रही थी, मैं दुआएं मांग रही थी कि आप मुझे रोक लें। इस वक्त भी कमर पर दुपट्टा बांधे तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही है। मैंने बौखला कर अपने सामने के बर्तन हटाए और पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। कमरे की सफाई हो चुकी थी। नौरीन ने वो किताब जो मेरे सरहाने रखी थी उठाई और उसका मुताला कर रही थी। मैं अंदर गया तो वो चौंक पड़ी। कौन हो तुम? जी, क्या बकवास फरमा रहे हैं आप? मैं फ़ौरन ही संभल गया। मुझे याद आ गया कि तरशोली उस वक्त तक इसके जिस्म पर काबिज नहीं हो सकती जब तक इसे हलाक न किया जाए। इसी वक्त अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। तुम पागल हो गए हो क्या? खाना छोड़कर यहाँ क्यों भाग आए? देख लीजिए अम्मी, एक तो मैंने लाट साहब का कमरा साफ किया, ऊपर से शुक्रिया अदा करने के बजाय आंखें दिखा रहे हैं। कुछ खिसक गया है ये नौरीन बेटी। असल में दोनों भाई अपने अपने कमरे की सफाई खुद करने के आती हैं ना। सारा कमरा तो कबाड़ खाना बना हुआ था, हर तरफ फटे हुए तालीमी ताश बिखरे हुए थे। चलो चलकर खाना खाओ, अम्मी ने कहा। खैर, खाना खाकर मैं कमरे में पहुंचा तो वो कमरे से जा चुकी थी। बहरहाल मैंने भी उन फटे हुए ताशों को देखा और समझ गया कि तरशोली बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुबह बहुत देर से सोकर उठा तो नौरीन जा चुकी थी। उसकी अम्मी फजर के फ़ौरन बाद लेने आ गई थी। मैंने नाश्ता किया, किताबें संभाली, स्कूल के लिए रवाना हो गया। लेकिन चंद ही कदम चला था कि मैदान की तरफ से एक लड़का हवा में हाथ हिलाता हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ इधर आया। झोंपड़ी में मुर्दा औरत जिंदा हो गई है। वो इस तरह चिल्ला रहा था जैसे अखबार बेच रहा हो। बड़ी अम्मा जिंदा हो गई हैं? हाँ हाँ, वो जिंदा हो गई हैं, ये कहकर वो लड़का वहाँ से भाग गया। मुझे हैरत हुई और दूसरी हैरत इस बात पर भी हुई थी कि मैंने इतनी अहम खबर अम्मी को नहीं दी थी और ना जाने क्यों भूल गया था। बहरहाल स्कूल जाने की बजाय मैं वहाँ पहुँचा। झोंपड़ी में औरतें बच्चे भरे हुए थे। बड़ी अम्मा पलंग पर बैठी हुई थी। मुझे देखा और जल्दी से बोली, आ जाओ बेटा, इधर आओ। लेकिन ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने पहले भी बड़ी अम्मा की आवाज़ सुनी थी, लेकिन इस वक्त ये आवाज़ बड़ी करारी थी और उसका तलफ़ुज़ भी बड़ा शानदार था। इसे रास्ता दो भाई, देखती नहीं हो, मेरा महबूब मुझसे मिलने आया है। मैं तो सरता पाक काँप गया। यकीनन ये आवाज़ तरशोली की थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हें ये बदन पसंद नहीं आएगा? मुझे भी पसंद नहीं है, मगर क्या करूं,
ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے جنہوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، میں نے مجبور ہو کر اس بھدے جسم کو حاصل کر لیا ہے۔ اور اب جب کہ تم اپنے کسی من پسند جسم کا انتظام نہیں کرو گے، مجھے اسی بدن میں رہنا پڑے گا۔ وہاں پر موجود کسی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ بڑی اماں کہہ رہے تھے وہ بڑی اماں نہیں تھی، وہ تو مر چکی تھی۔ اب یہ جسم ترشولی نے حاصل کر لیا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، جب سے اس نے دوبارہ ہوش میں آ کر زندگی سنبھالی ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس پر نگاہ دوڑائی تو وہ ہنس پڑی۔ جھونپڑی میں موجود عورتیں اور بچے حیرت سے اسے اور مجھے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں وہیں کھڑے کھڑے صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا۔ گزشتہ رات ترشولی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے انسانی جسم کی ضرورت تھی اور اسے آرزو تھی کہ دنیا میں آئے تو حسین اور متناسب، دلکش اور پرکشش جسم کی مالک ہو، لیکن اس وقت اپنا کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئی ہو اور اس کے بعد اسے ایک مردہ جسم مل گیا ہو، چنانچہ اس نے عارضی طور پر ہی اسے اپنے لیے پسند کر لیا ہو۔ کچھ بھی تھا، ساری باتیں اپنی جگہ۔ میں اس سے بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ میں سکندر اعظم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی اس بات پر یقین آ سکتا تھا کہ میں ماضی میں کوئی کردار بن سکتا ہوں۔ بہرحال وہ میری بہن کی قاتلہ تھی اور اس بات کو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، میرا ذہن کافی خراب ہو چکا تھا۔ ترشولی تاریک دنیا کی مخلوق ہے، اسے اسی دنیا کے ہتھیار سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان ہتھیاروں کے حصول کے لیے اگر مجھے تاریک دنیا کا سفر کرنا پڑے تو مجھے اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ مجھے پراسرار علوم حاصل کرنا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری فطرت میں ایک نمایاں تبدیلی آ گئی۔ پڑھنے لکھنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، اسکول جانا چھوڑ دیا، پبلک لائبریری کا رخ کیا۔ اتنی بڑی لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو میرے مطلوبہ تقاضوں کے مطابق ہوتی۔ پھر میں نے لائبریرین سے مدد لی۔ اس نے اپنے رجسٹر کی مدد سے آدھی درجن کتابیں نکال کر میرے سامنے ڈال دیں، جن میں دست شناسی کی کتابیں تھیں، میسمرائزم کی، ٹیلی پیتھی کی، ایک قسمت کا حال بتانے والی کتاب بھی تھی اور ایک کتاب جنات کے بارے میں تھی۔ میں نے اس کتاب کو اپنے موضوع سے قریب تر پایا اور کافی دیر تک پڑھتا رہا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے امی نے کھانا دیا اور ساتھ وہ کہانی سنائی جو بڑی اماں کے سلسلے میں تھی۔ کہنے لگیں، بیٹا وہ بالکل مر چکی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا، اس کو دفنانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا، مگر جب اسے نہلانے کے لیے تختے پر لے جایا جا رہا تھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ لو، پوری کالونی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے امی کی بات کو نظر انداز کر دیا اور میرا کام جاری رہا۔ اسکول جانے کی بجائے میں ایسی کتابوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا جن میں جنات کے بارے میں تذکرے ہوں۔ ایک دن پروفیسر دین مجھے ملے اور انہوں نے کہا، یہ تمہاری کتابیں ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ کتابیں تمہیں پہنچا دی جائیں، انہوں نے تمہارا پتہ وغیرہ دیا تھا۔ مگر جناب یہ کتابیں؟ بھائی اب تم جانو اور تمہاری مرضی دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں تمہیں کچھ مل جائے۔ میں نے کتابیں لے لیں اور جب پہلے دن میں نے اس کا تجزیہ کیا تو اس کے اوپری حصے میں مجھے فادر جیکسن کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی چیز تھی۔ یہ کتابیں پراسرار علوم پر مشتمل تھیں۔ میں جانتا تھا کہ فادر جیکسن نے یہ کتابیں میرے پاس کیوں بھجوائی ہیں۔ میں اپنا کام کرتا رہا، ترشولی کی بھی پل پل کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی ماں کی جھونپڑی کے پیچھے جو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا رہتا تھا اسے ہٹا دیا گیا تھا اور اب بڑی ماں زندہ انسانوں کے درمیان پوجی جا رہی تھی۔ دور دور سے مرد اور عورتیں اس سے منت اور مرادیں مانگنے آنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب سے وہ زندہ ہوئی ہیں بڑی کرامت والی ہو گئی ہیں۔ ایک دن ماں میرے کمرے میں آئی اور خاموشی سے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے کبھی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی؟ تمہاری پرنسپل کا پرچہ میرے نام آیا ہے، انہوں نے تمہاری مسلسل غیر حاضری کی اطلاع دی ہے۔ تم کہاں جاتے ہو؟ گھر سے تو تم روزانہ پابندی سے اسکول کے لیے نکلتے ہو نا؟ امی، آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرے سوال کا جواب دو کہ اب تک جاتے کہاں رہے ہو؟ مجھے کچھ کتابوں کی تلاش تھی امی۔ ان کتابوں کی؟ امی نے میز پر رکھی ہوئی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ پہلے تو تم پڑھائی کے چور نہیں تھے، اب تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، اس بلا سے بھی تمہیں نجات مل چکی ہے، پھر آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ وہ بلا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ امی چلی گئیں تو میں صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ایک دن میں بیٹھا انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی اور میں تیزی سے نکل کر امی کے پاس پہنچا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں گی امی؟
کیا آپ نے رخسانہ کو بھلا دیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے۔ سنا ہے کہ جب رخسانہ کو قبرستان لے جایا جا چکا تھا وہ آپ کو نظر آئی تھی۔ اس نے آپ کو رونے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ نے اس کی یاد میں آنسو نہیں بہائے تو وہ آئندہ بھی آپ کے پاس آتی رہے گی۔ آپ ہی نے مجھے یہ بات بتائی تھی نا؟ ہاں، تو پھر کیا وہ دوبارہ آئی؟ میری بچی نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے؟ قریب نہیں آتی، دور کھڑی رہتی ہے، پاس بلاؤں تو ہنسنے لگتی ہے۔ اسے سینے سے لگانے کے لیے دل کیسا تل ملاتا اور تڑپتا رہتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ آپ سے باتیں نہیں کرتی؟ کرتی ہے، جو پوچھتی ہوں اس کا جواب دیتی ہے۔ آپ اس سے کیا پوچھتی ہیں؟ بس یہی کہ کیسی ہو رخسانہ؟ کیا اور کچھ نہیں؟ میں نے پوچھا تو امی چونک پڑیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے اسے بھگا دیا، نہ تم مجھ سے بولتے نہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوتی۔ تو وہ یہاں آئی تھی ابھی؟ بہت دن کے بعد آئی تھی۔ کہاں کھڑی تھی وہ؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے پاس ہی تو کھڑی تھی، تمہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہاتھ بڑھا کر تمہارے ماتھے کے بال درست کرنا چاہتی تھی کہ تم بول پڑے۔ تمہیں اس کی خوشبو نہیں محسوس ہو رہی کیا؟ میں نے ایک دم محسوس کیا کہ ایک عجیب سی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جنت کی خوشبو ہے، امی نے کہا۔ امی، اب کہ رخسانہ آئے تو اسے یہ بتا دیں کہ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں سوچتی ہوں بیٹا کہ یہ کہوں گی وہ کہوں گی، لیکن وہ نظر آتی ہے تو خیریت پوچھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بول پاتی۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ باتونی تو وہ صدا کی تھی، لیکن موت کے بعد بہت زیادہ بولنے لگی ہے۔ میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، باہر کوئی دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کہیں دور مت نکل جانا، کھانا تیار ہے، امی نے کہا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہی پولیس افسر جس نے اپنا نام دراب بتایا تھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو آپ؟ میں نے پولیس افسر سے پوچھا۔ بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تمہاری خیر خبر لے لوں، نہ جانے کیوں تم سے ایک محبت سی محسوس ہوتی ہے۔ کہو کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ چلو آؤ بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ کوئی خاص بات ہے دراب صاحب؟ میں نے کہا نا کہ تم سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، تم نے جس روح کا تذکرہ مجھ سے کیا ہے اس نے ایک اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے ترشولی نے؟ شاید، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اب کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ بس میرا یہی خیال ہے۔ ہمیں جس لڑکے کی لاش ملی ہے اس کا بازو بالکل اس طرح کاٹا گیا ہے جس طرح تمہاری بہن رخسانہ کا بازو کٹا تھا اور اس کے بعد فادر جیکسن کا۔ اوہ، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی ہو۔ تعجب کی بات ہے میاں، تم ترشولی کی حمایت کر رہے ہو۔ میرے ذہن میں ایک اور بات ہے جناب، وہ یہ کہ ترشولی اب روح نہیں رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اب وہ ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار چکی ہے۔ پولیس آفیسر ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد تم کہو گے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ نہیں، میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا۔ آپ نے خود ہی اس کا ذکر چھیڑا تھا کہ اس نے ایک لڑکے کا قتل کر دیا ہے۔ آپ روح پر بھی یقین نہیں رکھتے اور روحی کو قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بس ایسی ہی تعجب کی بات ہے کہ آج کل ایک ہی انداز کے قتل ہو رہے ہیں۔ قتل ہونے والے اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہوتے ہیں۔ ہر ممکن تلاش کے باوجود ہمیں ان ہاتھوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ صرف تم ہو جو کہتے ہو ان ہاتھوں کو کسی روح نے اڑایا ہے۔ تم اس روح کا نام بھی بتاتے ہو جو ترشولی ہے۔ کوئی شخص خود کو روح ظاہر کر کے یہ چکر چلا سکتا ہے، لیکن وہ جو ان باتوں سے واقف ہو۔ خیر چھوڑو، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں کیا مدد کر سکتا ہوں بھلا آپ کی؟ تم روح سے ڈرتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ویسے بھی آپ روحوں کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں۔ میری بات سنو میاں، میں تمہیں اس قتل کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک 16 سالہ لڑکا جس کا نام توفیق ہے اپنی خالہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ رات کو 7-8 بجے کے درمیان اس کا خالہ زاد بھائی اس کے پاس پہنچتا ہے، اس لڑکے کی گمشدگی کی اطلاع دیتا ہے۔ بہرحال سامنے والی جھونپڑیوں کے پیچھے اس کی لاش ملتی ہے۔ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے مقتول نے اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کی ہو۔ اس کے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں لال رنگ کا ایک ہیئر بینڈ تھا۔ لال رنگ کا ہیئر بینڈ؟ بڑی عجیب سی سچویشن تھی۔ لڑکے کی لاش انہی جھونپڑیوں کے پیچھے سے ملی تھی اور انہی جھونپڑیوں میں سے ایک میں ترشولی بڑی ماں کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر لال رنگ کا ہیئر بینڈ لگانا شروع کر دیا تھا۔ میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ ہیئر بینڈ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ کیوں بھائی، لال رنگ کے ہیئر بینڈ کا سن کر تم کیوں چونک گئے ہو؟
مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکے کو اس بڑی اماں نے ہی قتل کیا ہوگا، مگر میں پولیس آفیسر کو اصل بات بتاتے بتاتے رک گیا۔ نہیں، میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ پھر تم سرخ رنگ کے ہیئر بینڈ کے ذکر پر کیوں چونکے تھے؟ تعجب ہوا تھا مجھے، کیونکہ میں نے آج تک کسی مرد کو سرخ رنگ کے ہیئر بینڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ عورتوں کو دیکھا ہے کیا؟ عورتیں تو عام طور اس طرح کے ہیئر بینڈ استعمال کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے بیٹا تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چھوڑو، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو ہم آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمیں اس روح کے بارے میں بتاؤ جو تم سے ملنے آتی ہے۔ پہلے تاریکی میں نظر آتی تھی مگر اب نہیں آتی۔ کہیں خاص جگہ نظر آتی تھی؟ جی نہیں، بس جہاں بھی اندھیرا ہوتا تھا اور میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ شکل و صورت کیسی تھی اس کی؟ بس خوفناک، بہت خوفناک، کالی تھی، بڑے بڑے سفید دانت تھے، کھال جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں تم سے ایک بار پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اس سلسلے میں کوئی اور بات معلوم ہو تو قانون سے مت چھپانا۔ اگر تم قاتل سے آگاہ ہو لیکن بہن کے قتل کا انتقام خود لینے کے باعث ہم سے چھپا رہے ہو تو تمہیں قانون کی نگاہ میں مجرم کا شریک سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ بات کی بات ہے، فی الحال میں اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر پولیس کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ورنہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں تھانے میں بلا کر بھی اتنی سختی کر سکتے ہیں کہ تم ہمیں اصل بات بتانے پر مجبور ہو جاؤ۔ پولیس افسر کا دل مجھ سے بددل ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری باتوں سے خوش نہیں۔ یہ واقعی ہو سکتا تھا کہ ترشولی نے اور بھی کوئی قتل کیا ہو، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا؟ البتہ ایک خوف تھا کہ اگر پولیس نے بڑی ماں کو پکڑ لیا، اسے سزائے موت وغیرہ ہو گئی تو ترشولی کو ایک بار پھر آزادی مل جائے گی اور وہ آزاد ہوتے ہی دوبارہ مجھ سے نورین کے جسم کا تقاضا کرے گی۔ بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ پوری رات بہت بھیانک تھی۔ ایک بار تو میں نے چند گز کے فاصلے پر کسی ہولے کو کھڑا دیکھا جس نے دھڑ سے الگ کر کے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ پھر خوفناک قسم کی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایسے لگا جیسے پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے کمرے کی کھڑکیوں سے باہر نکل رہے ہوں۔ غرض یہ کہ میں خواب کے عالم میں پوری رات روحوں کو ہی دیکھتا رہا۔ صبح میں نے جاگ کر ناشتہ وغیرہ کیا اور امی سے بات کرنے لگا۔ امی چھوٹے ماموں کی شادی کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھیں۔ تم اپنے کپڑوں کا ناپ دے آنا، شادی میں گنے چنے دن رہ گئے ہیں۔ میں آج کل اسکول تو نہیں جا رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر یوں ہی ایک دوست کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میدان پار کرتے ہوئے جھونپڑیوں کے اطراف میں پولیس کی 2 گاڑیاں اور درجنوں پولیس والے نظر آئے۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ سرخ بینڈ کی نشانی پولیس کو زیادہ دیر تک بڑی اماں سے دور نہیں رکھ سکے گی۔ میں جھونپڑیوں کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر عجیب ہی کہانی سننے کو ملی۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے 2 نوجوان، جن میں سے ایک نے بڑی اماں کے دل میں خنجر اتار کر اسے ختم کر دیا تھا، دوسرا جھونپڑیوں کی ہی ایک لڑکی کو جس کے ساتھ اس کی شادی طے ہو چکی تھی فرش پر گرا کر تکیے کی مدد سے سانس گھونٹ کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آہٹ سن کر کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ لڑکی کو بچا لیا گیا لیکن بڑی اماں کو نہیں بچایا جا سکا۔ دونوں نوجوان گرفتار ہو کر تھانے پہنچ گئے، جبکہ ایمبولینس کے ذریعے بڑی اماں کی لاش اور سانس گھونٹے جانے والی لڑکی کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ یہاں پولیس کی کارروائی جاری تھی۔ ترشولی بوڑھے بدن کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ پولیس سے تعاون نہ کر کے میں نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ بہرحال میں PCO پہنچا۔ میں نے نورین کو فون کیا۔ کیا حال ہے نورین؟ آج تم ہمارے ہاں آ رہی ہو؟ نہیں، کیوں، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہے تو ضرور، تمہارے انداز سے پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، مگر مجھے تم کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تمہیں کوئی ہمارے ہاں لے کر آنا چاہے یا تم سے کوئی اور بہانہ کرے تو تم یہاں نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں تمہیں تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں یہ احساس میرے دل میں جنم لے رہا تھا کہ ترشولی آزاد ہو گئی ہے۔ احتیاط اسی میں تھی کہ نورین کو اس سے دور رکھا جائے۔ آج کا دن بڑا پریشان کن تھا۔ بوڑھی ماں کی جھونپڑی ہنوز پولیس کے گھیرے میں تھی۔ مجھے دراب نظر آیا، مسکرا رہا تھا میری طرف دیکھ کر۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس طرف ضرور آؤ گے۔ خیریت؟ تم دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی خیریت ہے؟ ہم سے تھوڑی سی چوک ہو گئی۔ اگر ہم رات ہی کو اس بوڑھی عورت کو گرفتار کر لیتے تو اس کے قتل کی نوبت نہ آتی۔ تم نے آج تک یہ بات چھپائی ہے کہ ترشولی کون تھی، لیکن میں اب آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ وہ ترشولی ہی تھی اور اس بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد اس کے جسم پر قابض ہو گئی تھی۔ دراب ہنسنے لگا۔ یقیناً تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔
جھونپڑی والے اسے کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی عورت سمجھتے تھے اور اس سے اپنا کام بھی لیا کرتے تھے۔ وہ اس سے بددعائیں بھی کرایا کرتے تھے۔ بددعائیں؟ کیسے عقیدت مند ہو تم ترشولی کے؟ کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ اس سے دعاؤں کی جگہ بددعائیں کرائی جاتی تھیں؟ نہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم۔ بڑی چلاک عورت تھی وہ۔ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے پہلے اس نے مر کر زندہ ہونے کا ڈرامہ رچایا، پھر خود کو ایک ایسی بزرگ عورت کے روپ میں پیش کیا جو بارش کی دعا کرتی تھی تو دھوپ نکل آتی تھی، دھوپ کی دعا کرتی تو بادل چھا جاتے۔ بڑی کفر والی باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ قدرت میری ہر بات میری مرضی کے خلاف کرتی ہے۔ لوگ اس سے بددعائیں کرانے لگے کہ ہمیں ترقی نہ ملے، بددعا کرو کہ بیٹی کی شادی نہ ہو، بددعا کرو کہ بیمار بھائی صحت یاب نہ ہو۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے وہ کسی بڑے عالمی گروہ کا اعلی کار تھی۔ اس نے لڑکی کو مارنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دی تھیں۔ کاش چند دن پہلے ہمیں معلوم ہو جاتا تو اس سے کئی باتیں اگلوائی جا سکتی تھیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایسی بات تھی تو اس عورت کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ تم بچے ہو بیٹے، بات اصل میں یہ تھی کہ لڑکی کو قتل کروا کے بوڑھی عورت اس کے قتل کی عینی شاہد بن جاتی اور اس طرح وہ انہیں بلیک میل کر سکتی تھی۔ اب بدقسمتی ہے کہ لڑکی بچ گئی اور بڑھیا ختم ہو گئی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس بوڑھی عورت نے اپنے آپ کو قتل کرایا ہو۔ بچوں کسی باتیں کر رہے ہو؟ ویسے اس بوڑھی عورت کا قاتل بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اس کی فضول باتوں پر یقین آ جائے گا۔ کیا وہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بوڑھی اماں نے اسے رقم دی تھی کہ ایک ہی وار سے اسے ختم کر دے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اس نے خود کو قتل کرانے کے لیے کیوں رقم دی ہوگی بھائی؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب، وہ یہ کہ وہ بوڑھی عورت نہیں تھی بلکہ ترشولی تھی جو بالکل اتفاقیہ طور پر اس بوڑھی عورت کے بدن میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور قتل ہو کر ہی اسے آزادی مل سکتی تھی۔ اوے لڑکے، تم ابھی تک روحوں کے خبط میں مبتلا ہو اور آپ ابھی تک اس خوش فہمی میں ہیں کہ بوڑھی عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر کچھ اور افسر آئے اور بات ختم ہو گئی۔ پولیس آفیسر دوراب نے مجھ سے کہا اب تم جاؤ، پھر کبھی بات چیت ہوگی۔ میں گھر پہنچا تو گھر والے اپنی اپنی مصروفیات میں نظر آئے۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے پڑوس کی ایک لڑکی نے مخاطب کر کے کہا، بھائی جان آپ کیسے ہیں؟